वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ दिनों पहले मोहतरम ताहिर अमजद साहब ने बहुत ज़्यादा सवालात पुट अप किए थे और एडमिन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप अमीर फैसल को मुखातिब करते हुए कहा था कि वो आए और सवालों के जवाब दें रिगार्डिंग दयानंद सरस्वती जी, और उनका लबो लहजा भी थोड़ा अजीब सा था बातचीत करते हुए। और उन्होंने एतराज़ात ये पेश किए थे कि अमीर फैसल अमित अग्रवाल बनकर जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम साहब पर सवाल करता है या मुसलमानों पर सवाल करता है, उनसे वो कुछ नाराज हैं या क्या बात है। अब इस बात के लंबे लंबे जवाब ना देने पड़े मोहतरम ताहिर अमजद साहब को और अपनी एनर्जीज अपनी एफिशिएंसीज वेस्ट ना करनी पड़े, तो मैं ये भी बता दूं, उन्होंने बाद में पूछे जाने पर ग्रुप में ही ये भी बताया था कि क्योंकि अमित अग्रवाल सवाल करता है तो उन्होंने मेरे हिसाब से तो ये कहना चाहिए था कि जिन लोगों से मुसलमानों से आप बात करते हैं वो इस काबिल नहीं है या कम इल्म है, तो मोहतरम ताहिर अमजद साहब से मैं इस रिगार्डिंग डिस्कशन कर लूं कि मजहब इस्लाम को कैसे सच्चा साबित किया जा सकता है, रसूल इस्लाम को कैसा सच्चा साबित किया जा सकता है। ये सब ना करके उन्होंने ये वाला ऑप्शन लिया कि दयानंद जी ने सवालात उठा दिए और तरह तरह के सवालात वो करने लगे। मैंने उनको फिर इनवाइट किया कि आप आ जाएं, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं रिगार्डिंग अहमदियत, रिगार्डिंग आर्य समाज, और सेकंड ये हो जाएगा कि हम बात कर लेते हैं कि आर्य समाज के दयानंद सरस्वती जी पर, और आपके खलीफा साहब से कंपैरिजन कर लेते हैं मुसलह मऊद जो है और जो निजाम इनकी अहमदी जमात निजाम का धरता है, फाउंडर ऑफ जमात है। तो इंशाल्लाह उन्होंने एक्सेप्ट किया है इस बात को, तो तशरीफ ला रहे हैं वो। तो आए मोहतरम ताहिर अमजद साहब, वेलकम। क्योंकि इस मामले में तफसीलात बतानी पड़ेगी और जाहिर सी बात है कि टाइम भी चाहिएगा। मैं नहीं चाहता कि मोहतरम ताहिर अमजद साहब जब बोले तो उन्हें डिस्टर्बेंस हो किसी किस्म की, और जब मैं अपने पॉइंट्स रखूं तो मुझे भी किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। तो मेरी तजवीज ये है कि शुरू के 30 मिनट्स ताहिर अमजद साहब को दिए जाएं। वो अपने मुसलह मौत खलीफा सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीस अलैहि सलातु वस्सलाम की तारीफें बताएं, उनके बारे में बताएं कि उनमें क्या क्या खुसूसियात थी और क्या क्या उनके गुड वर्क्स हैं अकॉर्डिंग टू ताहिर अमजद साहब। वो अपनी अहमदियत के बताएं, बेसिक तालीम बताएं, उसकी अपनी अहमदियत के बारे में बता दें, तारीफें सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीस अलैहि सलाम के रिगार्डिंग बताएं, और उसके बाद कुछ मिनट्स में वो उन्हें क्या एतराजात हैं दयानंद सरस्वती जी पर वो पेश करें, या आर्य समाज पर क्या उनके एलिगेशंस हैं, इल्जामात हैं, या वो क्या कहना चाहते हैं वो बताएं। और इस तरह से आफ्टर 30 मिनट्स हम बता देंगे, अपने पॉइंट्स रखेंगे और दयानंद जी के बारे में बताएंगे, आर्य समाज के बारे में बताएंगे, और अगर उनके कुछ इश्कालात होंगे तो वो दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आए ताहिर अमजद साहब अपनी बात शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्योंकि प्रोग्राम पहले स्केड्यूल था तो इसलिए मैं हाजिर हूँ। पाकिस्तान की बदलती हुई जो सूरत हाल है उसमें ज्यादा दिलचस्पी है, और लगे मेरे ख्याल है दोस्त भी जो है पाकिस्तानी हैं, उनका भी उस तरफ ध्यान होगा। बहरहाल बात करते हैं। अमित फैसल साहब या अमित अग्रवाल साहब, आपने जो तासुर दिया है उसमें एक तरह की तलखी पाई जाती है, और आपने जो आपकी जो स्टेटमेंट है उसको एज इज जैसे आप कह रहे हैं उसको फैक्ट के तौर पर लेने से माजूर हूं। मैं नहीं समझता कि जो आपने तासुर दिया है वो दुरुस्त है, या आपका तज्जिया जो है वो दुरुस्त है। इस तरह कहना कि पहले मैं आधा घंटा बात कर लूं और फिर आप बात करें, ये आपका होगा। मैं आपको दावत देता हूं कि आप मोल शंकर साहब का तारुफ कराएं और आप बात करें ताकि आप टोन सेट करें कि किस तरह की प्रोग्राम आप करना चाहते हैं और किस लबो लहजे में, और किस तरह की आया तनकीद करनी है, एतराज बराए एतराज करने हैं या क्या करना है। तो मैं आपको दावत देता हूं कि आप पंडित जी का तारुफ कराएं और आप अपने तसर्रात का इजहार करें
یا پھر تھوڑے تھوڑے وقفے پر کچھ آپ بات کر لیں، کچھ میں بات کر لوں گا۔ مول شنکر صاحب اور مرزا بشیر الدین صاحب، ان کا تقابلی جائزہ، یہ دو مختلف شخصیات ہیں جو اپنا اثر رکھتی ہیں اپنے اپنے حلقے میں۔ تو میں تو چاہوں گا کہ میں دونوں کے بارے میں اپنا مختصر تاثرات جو ہیں وہ بیان کر دوں، اور پھر امیت اگروال صاحب جو چاہیں وہ کر لیں۔ مول شنکر صاحب کے بارے میں پہلے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کر چکا ہوں کہ آج سے 40 سال سے زیادہ پہلے جب میں میٹرک میں تھا 1979-80 میں، اور کالج کا دور تھا، تو اس وقت میں نے ان کو پڑھا تھا خلافت لائبریری روا میں۔ ان کی جو کتاب ہے ستیارتھ پرکاش، اس کو پڑھا تھا، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا، لیکن جو مین سبجیکٹ تھا جو میری دلچسپی کا اس وقت باعث بنا، وہ ان کا 14واں چیپٹر تھا جس میں انہوں نے اسلام پر کمنٹری کی تھی۔ محترم امیر فیصل صاحب، آپ ہمیشہ سرپرائز دیتے ہیں، اور شاید اس طرح بھی آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ مول شنکر صاحب کون ہیں، اور آپ نمائندگی کرنا چاہتے ہیں پنڈت دیوانند سرسوتی صاحب کی۔ اور مجھے یہ بات سن کر اور یہ سمجھ کر حیرت نہیں ہوئی، بلکہ توقعات کے عین مطابق کہ آپ کی جانکاری میں یہ بھی نہیں ہے کہ ان کا نام کیا تھا۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ شنکر صاحب کون تھے، تو محترم وہی ہیں جن کا نام مول شنکر تھا، یہی پنڈت دیوانند سرسوتی ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ دیوانند کیا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی پتہ نہیں آپ کی جانکاری ہے یا نہیں ہے۔ دیو کہتے ہیں بھگوان کو، آنند، خوشی، یہ ٹائٹل ہے جو ان کے چاہنے والے مول شنکر صاحب کو عطا کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ اب امیر فیصل صاحب یا امیت اگروال صاحب آریہ سماج کی نمائندگی کرتے ہوئے اگر اس حیرت میں پڑ گئے ہیں کہ یہ شنکر صاحب کون ہیں، تو میں کس بات کی توقع رکھوں کہ کس لیول کی گفتگو ہوگی۔ دیوانند بھگوان، خوشی کا بھگوان، پنڈت دیوانند سرسوتی صاحب، یہ ان کا نام نہیں ہے، یہ ان کا ٹائٹل ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ گفتگو کس طرف جائے گی۔ جی ہاں محترم، پنڈت جی کا نام مول شنکر تھا، اور خاندانی طور پر یہ شیو کے پجاری تھے۔ میں اب آپ نمائندگی آپ نے کرنی ہے ان کی، اور ابتدائی تعارف میں کروانا چاہ رہا ہوں۔ محترم طاہر امجد صاحب، کیونکہ شروعات آپ کی طرف سے ہوئی تھی، سوالات پٹ اپ کرنے کا ارادہ آپ نے ظاہر کیا تھا، اسی لیے میں نے تو شروع میں کہہ دیا ہے کہ آپ اپنی احمدیت ریلیجن کو کیونکہ کمپیئر کرنا ہے، اس کی تعریفات بتائیں، اس کی کچھ خصوصیات بتا دیں، اپنے سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز علیہ الصلوۃ والسلام مصلح موعود کی تعریفیں بتا دیں، اور جو اعتراضات آپ کو ہیں دیوانند سرسوتی جی پہ یا آریہ سماج پہ وہ بتا دیں سر۔ تو بات چیت تو آپ ہی کو بتانی ہے، میرا نمبر تو بعد میں آئے گا۔ اب مجھے کتنی نالج ہے کتنی نہیں ہے وہ تو انشاءاللہ بعد کی باتیں ہیں۔ بہت شکریہ۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کس نہج پر بات کریں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنے تاثرات کا اظہار کر دوں اور اس کے بعد آپ ریئیکشن کریں۔ اس طرح گفتگو
کا لطف نہیں آتا، مجھے اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کیا فرمائیں گے جناب. آپ جو مکالمہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ میں بات کرتا ہوں، آپ بھی بات کریں، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ گفتگو کو کس حد تک علمی رکھنا چاہتے ہیں، رکھنا جانتے ہیں اور رکھ سکیں گے. ورنہ وہ جذباتی باتیں کرنے کا نہ مجھے شوق ہے نہ خواہش. جی بہرحال میں چند میسج چھوڑتا ہوں، اس کے بعد آپ کا رسپانس، پھر میرا رسپانس ہوگا، کیونکہ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ مجھے اندازہ تو ہو کہ آپ کس طرح بات کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح کے سوالات آپ اٹھاتے ہیں، تاکہ اس کی مناسبت سے ہی بات کی جائے. میں مرزا بشیر الدین محمود خلیفۃ المسیح ثانی مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مسلمان ہیں، احمدی، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور ان کے مشن کو آگے لے کے جانے میں ایک اولو العزم لیڈر کی طرح سامنے آتے ہیں. انہوں نے 52 سال تک خلافت احمدیہ کے منصب پر فائز رہے اور اس کی تنظیم سازی کی، بے تحاشا کام کیے اور آرگنائز کیا ایک جماعت کو. انتہائی مشکل وقت میں جو کسی بھی قوم میں، پارٹی میں یا گروپ میں آتے ہیں، ان کا سامنا کیا اور ایک منظم جماعت کو سامنے لائے. اب بات یہ کہ کون سا پھول چنوں گلشن سے ایک سوال لگتا ہے. میں مرزا بشیر الدین صاحب کے جو بڑے بڑے کام ہیں، جو ایوری تھنگ از ریلیٹو جماعت احمدیہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے نظام خلافت کو ایک ایسی لوگوں کے ذہنوں میں ایجوکیٹ کیا کہ نظام خلافت سے ان کو وابستہ کیا اور اس انسٹیٹیوٹ کو، اس ادارے کو مضبوط کرنے میں تاریخی کام سر انجام دیا اور ان کو ایک ٹھوس بنیادوں پر کھڑا کیا اور جماعت احمدیہ کو اس طرح تربیت کی، ان کو یہ مضامین، اس کی اہمیت، خلافت کی اہمیت اور اس کا ناگزیر ہونا آج احمدیوں کے دل و دماغ میں ہے. میں جیسے دیکھتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے قرآن کو اپنایا، قرآن کی خدمت کی، اور مجھے جو نظر آتا ہے کہ ان کے مخالفین بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ تم مرزا محمود کو شکست نہیں دے سکتے کہ اس کے پاس قرآن ہے. قرآن کے گرد انہوں نے اس کی خدمت کی اور اپنے استاد حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کچھ سیکھنے کے بعد انہوں نے وہ خدمت انجام دی. تو وہ میرے نزدیک اسلام یا قرآن کی بالادستی اور اس کی خدمت میں وہ لگے رہے. انہوں نے جماعت کو جن خطوط پر چلایا، تنظیم سازی کی، اس میں چاہے خدام الاحمدیہ ہو، انصار اللہ ہو، اطفال الاحمدیہ، ناصرات اور لجنہ معلیٰ، ایسے ادارے بنائے اور اس طرح اور بہت سارے ادارے ہیں جن میں ان میں ایک لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے،
ایک ڈسپلن ہوتا ہے اور ان کی تربیت ہوتی ہے. محترم طاہر امجد صاحب، ایک تو یہ تشنگی رہ گئی، تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ احمدیز سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز علیہ الصلوۃ والسلام نے عام احمدیز جنتا کے لیے کون سے فلاح و بہبود کے کام کیے جو کہ عام احمدیز کو کچھ فائدہ پہنچتا، ان کی فلاح بہبود کے لیے جو کہ کامن مین کو سمجھ میں آتا ہے، یہ ان کو کچھ لگا کہ ہمارے فائدے کے کام ہو رہے ہیں، وہ بتا دیجئے. بیکاز احمدیز کے علاوہ تو آپ لوگوں کو ماننا تو بہت دور کی بات، کوئی جانتا بھی نہیں. اور سیکنڈلی آپ کچھ گڈ پوائنٹس احمدیت کے بھی بتا دیجئے، احمدیت کے ریلیجن کے ریگارڈنگ بتا دیجئے، کیا اس میں اچھے پوائنٹس ہیں، کس نے وہ قائم کیا، کس طرح وہ قائم کیا، تاکہ آپ کا موقف آ جائے گا. پھر میں انشاءاللہ اپنی بات رکھ دوں گا. اور آپ کو کیا اعتراضات ہیں آریہ جی پر، یعنی کہ دیانند سرسوتی جی پر، کیونکہ آپ نے تو کہہ دیا مجھے تو نام بھی لینا نہیں آتا، یا آریہ سماج پر، ریلیجن پر آپ کو کیا اعتراضات ہیں، یہ بھی شامل کر لیجیے. آپ کی بات کمپلیٹ ہو جائے گی سر. تھینک یو. امیر فیصل صاحب، میں اس چیز کا ہے کہ یہ کہنا کہ ان کو کوئی جانتا نہیں، کوئی مانتا نہیں ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو محترم یہ باتیں آپ نہ ہی کریں تو اچھا ہے. احمدیت کو کون جانتا ہے، کون نہیں جانتا، احمدیت نے کیا دیا ہے، کیا اثر چھوڑا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ آج پچھلے 40-50 سال کی اب تاریخ اٹھا لیں تو پورا جو ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں ان کی سوچ کا محور ہی جماعت احمدیہ کی مخالفت میں اور ان کے گرد گھومتا ہے. ان کی سوچ کا دھارا بدل دیا ہے. تو اگر آپ ان کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے تو یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ زلف سے دار تک ہم ہی ہم ہیں، کیوں سمجھتے ہو بے نشان ہمیں. یہ مضمون اگر آپ نے تقابلی جائزہ لینا ہے تو یہ اسلام اور جو ہندو روایات ہیں یا ویدک تعلیمات ہیں ان کا تقابلی جائزہ ہوگا. اسلام کیا ہے، آریہ سماج کیا ہے. اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو دے دیں. اگر آپ مجھ سے چاہتے ہیں تو میں اپنے تاثرات پیش کر سکتا ہوں، میں کس طرح دیکھتا ہوں ان کو. میری آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ کوشش کریں کہ غیر متعلقہ اور غیر ضروری چیزیں جس سے گفتگو میں تلخی پیدا ہو اس کی شعوری کوشش کر کے اس سے پرہیز کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کا موقف سمجھ سکیں. امیت اگروال سے ہم ویدک تعلیمات کے بارے میں کچھ جان سکیں، بیسک چیزیں ہم سمجھ سکیں، کیا اختلافات ہیں، اس میں اپنی اپنی رائے دے دیں. محترم طاہر امجد صاحب، پہلی بات تو میں یہ سب لوگوں کے سامنے بالکل حق بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ میرا مزاج ہی نہیں ہے کہ میں دوسروں کے دھرموں میں کوئی انٹرفیرنس کرنے کی کوشش کروں یا ان کا مقابلہ کروں یا ان کا تقابلی جائزہ لوں. یہ آپ بھی مان رہے ہیں اور سچی پکی بات ہے کہ شروعات آپ نے کی تھی ایک ریلیجن پہ سوال کرنے کی، ایک ریلیجن کے فاؤنڈر، ریلیجن تو نہیں کہہ سکتے، ان کی تنظیم کے فاؤنڈر پہ سوال کرنے کی. تو یہ پروگرام مرتب کیا گیا ہے. آپ بتانے سے قاصر ہیں کہ عام احمدیز کو کیا فائدہ دیا آپ کے جماعت نظام نے. آپ بتانے سے قاصر ہیں کہ احمدیت ریلیجن کیا ہے. ٹاپک صرف اور صرف یہ ہے، احمدیت ورسز آریہ سماج ریلیجن. دیانند سرسوتی جی ورسز سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز علیہ الصلوۃ والسلام. اگر آپ کی بات چیت کمپلیٹ ہو گئی ہے اور آپ نے یہ لکھ دیا ہے فرمائیں امیت اگروال جی، تو اب میں بولوں گا. محترم آپ پلیز خاموشی سے سنیں گے بیکاز پھر اب ایڈمن موڈ پہ بات ہو رہی ہے تو آپ خاموش ہی رہیں گے سر. تھینک یو. محترم اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا فائدہ دیا کیا نہیں دیا، یہ تو اب ہم سے پوچھیں کیا فائدہ دیا ہے. کلیئرٹی آف تھاٹ دی ہے،
سوچنے کو دعوت دی ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے، تربیت کی ہے انہوں نے جماعت احمدیہ کی، اور آج ایک بچہ بچہ خلافت سے وابستہ ہے، خلافت کی اہمیت کو عام کیا ہے۔ اب آپ کے نزدیک یہ کوئی اہمیت نہ ہو، آپ اگر یہ چاہیں کہ وہ سوشل ویلفیئر کے لیے کیا کیا ہے، تو وہ ایک احمدی جان سکتا ہے۔ ایک غریب جماعت جو اسٹرگلنگ کر رہی ہے اور کرتی رہی ہے اور مخالفت کا سامنا کرتی رہی ہے، اس طوفان میں سے کس طرح سے نکال کر ان کو ایک اعتماد دیا ہے، ایک حوصلہ دیا ہے کہ آندھی اٹھتی رہی، برق گرتی رہی، جہل کی گود میں فتنے پلتے رہے، ایک پودا تناور شجر بن گیا، بے بسی سے عدو ہاتھ ملتے رہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ کیا کیا جی، کچھ نہیں کیا جی، تو یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے۔ میرے نزدیک تو انہوں نے جو انسان کے بس میں ہوتا ہے وہ بہت سارے ریفارم لے کر آئے ہیں، تنظیم سازی کی ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اطفال الاحمدیہ، خدام الاحمدیہ، انصار اللہ، اسی طرح ناصرات، لجنہ ماء اللہ، عورتوں میں لیڈرشپ پیدا کی ہے، عورتوں کو آواز دی ہے، مردوں کو آواز دی ہے، بچوں کو آواز دی ہے، جوانوں کو آواز دی ہے اور ان میں لیڈرشپ پیدا کی ہے۔ اب آپ کے یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ مول شنکر صاحب کی کتاب میں نے ستیارتھ پرکاش آج سے 40 سال پہلے پڑھی تھی، تو اس نے ذہنی طور پر ایک چیلنج کی دیا تھا کہ ایک علمی شخصیت کے طور پر وہ سامنے آئے۔ میں ان کی اس حوالے سے کہ سانہ فسول کی اس مٹی سے، اس دھرتی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ایک جو انہوں نے بیڑا اٹھایا، جو کام کیا، میں اس کو اپریشیٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انہوں نے بہت مقابلہ کیا۔ اب ان سے اختلاف ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں ان سے میں متفق نہیں ہوں۔ I happen to be on a different opinion۔ میں اسلام کا پیروکار ہوں، اسلام کی تعلیمات کو پسند کرتا ہوں، جبکہ شنکر جی نے اسلام پر تنقید کی، قرآن پر تنقید کی، قرآن کے اللہ کے بارے میں ان کا مختلف تصور ہے، اس بارے میں بات کی، عیسائیت کے بارے میں اس کو رد کیا، بودھزم کو رد کیا، جینزم کو رد کیا، سکھ ازم کو، اس طرح کے تمام مذاہب کو انہوں نے ان پر تنقید کی، اور یہ بذات خود بے شک ایک بہت بڑا علمی کام تھا جس کے لیے میں ان کو داد دیتا ہوں، لیکن I happen to be on different point of view۔ اب اس کے مقابلے میں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب وہ اسلام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، وہ قرآن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ اب ان دونوں کا جائزہ اگر ہم لیتے ہیں، تقابلی جائزہ لیتے ہیں، تو پنڈت جی جو ہیں وہ ویدک تعلیمات کو، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کو سپیریئر سمجھتے ہیں۔ مرزا بشیر الدین صاحب کے ہاتھ میں قرآن ہے، پنڈت جی کے ہاتھ میں ویدک ہے، وید ہیں۔ ہمیں جب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں تو میری جو خواہش ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نظریات پر بات کی جائے، سناتن دھرم ہو، ویدک ہو، اپنشد ہو، پرانے ہو، یا جو دوسری ہندو روایات ہیں، ان کا تقابلی جائزہ لیا جائے تاکہ سننے والے ہیں ان کو کچھ تعارف بھی حاصل ہو جائے کہ ہندو تعلیمات یا ویدک تعلیمات ہیں کیا۔ جی امت اگروال صاحب، اس حادثے کا کیا مطلب ہے؟
کیا یہ اسٹیکر صرف آپ کے پاس موجود ہیں یا اس طرح گفتگو کرنی ہے؟ اس کا مطلب بتائیں کہ آپ نے یہ جو اسٹیکر بھیجا ہے اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ شکریہ۔ محترم طاہر امجد صاحب، سب سے پہلے میں یہ اناؤنس کر دوں، میں نے لکھ دیا ہے کہ طاہر امجد صاحب ابھی ایڈمن نہیں ہے جب تک میں اپنے پوائنٹس نہ رکھتوں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ جب میرے پوائنٹس کلیئر ہو جائیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو موقع دوں گا۔ مہارشی دیانند سرسوتی جی انڈین تھے، فلاسفر تھے، سوشل لیڈر تھے اور فاؤنڈر آف آریہ سماج تھے۔ ریفارم موومنٹ آف ویدک دھرما، ویدک دھرما سناتن دھرم جو کہ سب سے پرانا قدیم مذہب ہے، اس میں کچھ ریفارمز لانے کے لیے کیا کیے جا سکتے ہیں، انہوں نے ایک تنظیم قائم کی تھی اور اس کا ریلیجن سے کوئی مذہب ڈائریکٹلی ہے بھی نہیں۔ وہ سب سے پہلے انسان تھے جنہوں نے سوراج کے لیے کال دی، یعنی کہ اپنا دیش، انڈیا فار انڈینس، انڈیا اگر ہو تو انڈینس کے لیے ہو۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا، بھلے ہی ان کے بعد ایک دو لوگوں نے اس نعرے کو اپنے نام سے بھی پھیلانا شروع کیا۔ دیانند سرسوتی جی کا جنم 12 فروری 1824 تھا اور ان کا جو پورا اصل نام تھا مول شنکر تیواری جی تھا۔ کیونکہ آپ کے منہ سے تلفظ مور شنکر نکل رہا تھا تو مجھے کنفیوژن ہوا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ان کا نام مول شنکر تیواری صاحب تھا۔ ان کے گرو شری وراجانند جی تھے اور پیرنٹس تھے ان کے کرشجی لال جی تیواری۔ یشودا بائی ان کی ماں جی کا نام تھا۔ دیانند جی کی موت ایک حادثے کے سلسلے میں، آپ اسے مرڈر کہہ سکتے ہیں، ہوئی تھی 30 اکتوبر 1883 کو۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی ہمیں احمدیت کو کمپیریزن کرنا ہے آریہ سماج سے۔ آریہ سماج اپنے آپ میں کوئی دھرم نہ ہو کر ویدکوں کا پرچار پرسار ہے، ویدک تعلیمات لوگوں تک پہنچے، وہ یہ چیز ہے اور صحیح چیز وہ رہے۔ کیونکہ آریہ سماجی لوگ بت پرستی کو کنڈیم کرتے ہیں، بت پرستی کو اچھا نہیں سمجھتے، بلکہ جو بت پرستی کرتے ہیں انہیں بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک ایشور، ایک خدا پر وشواس رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہماری نظر میں احمدیت کیا ہے، احمدیت ریلیجن کیا ہے؟ آریہ سماجیوں کا یہ ماننا ہے کہ آپ جس احمدیت کی تبلیغ کرتے ہیں اس کی بنیاد ہی نفرت پر رکھی گئی ہے، اور جو ان کے فاؤنڈر کو نہ مانے وہ ایسے ایسے ورڈز لکھ کر گئے ہیں کہ جب ان پہ لوٹائے جاتے ہیں تو ان کے فالوورز ہی آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں اور بغلے جھانکنے لگتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ جو ان کو نہ مانے یا ان کو فالو نہ کرے تو وہ یہ ہے، اور جب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے 2 سگے بیٹوں نے ان کو نہیں مانا تھا تو کیا ان کے بیٹے اور ان کی مائیں بھی یہ ہو گئی؟ میں اسکین لگاتا ہوں، شکریہ۔ آپ کی احمدیت کے فاؤنڈر صاحب نے لکھا ہے کہ جو ان کو نہیں مانا یا ان کے دشمن ہیں وہ خنزیر ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں، ان کو ولد حرام بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زادے نہیں۔ تو کیا اس طرح سے کہہ کے انہوں نے کانٹراڈکشنز پیدا نہیں کر دیے؟ کیا انہوں نے اپنے 2 سگے بیٹوں کو جو ہم مانتے ہیں کہ ان کے نطفے سے ہی پیدا ہوئے ہوں گے انہیں بھی اس لائن میں کھڑا نہیں کر دیا، اور ان کی ماؤں کو کہہ کر ان لوگوں پہ سوالات کھڑے نہیں کر دیے جن کو وہ اپنے فالوورز کو حکم دیتے رہتے ہیں کہ ان کو امہات المومنین کہو؟ یہ آپ کو بتانا ہے سر۔ آپ کی احمدیت کے فاؤنڈر صاحب نے اپنے شادی شدہ بیٹے کو پریشرائز کیا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے، طلاق دے دے، اور کیا مقصد تھا کہ ایک بہت ہی کم عمر کی لڑکی ان کو حاصل ہو جائے۔ ایک چھوٹی عمر کی لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے یہ پریشرائز کیا گیا کہ ان کا بیٹا انہی کی بہو کو چھوڑ دے۔ تو ایسے فاؤنڈر صاحب نے کیسی فاؤنڈیشن ڈالی ہوگی اس دھرم کی، یہ تو سب سمجھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی عمر کی لڑکی کو لالچ دیا جائیدادوں کا، اس کے ماں باپ کو بدنام کیا طرح طرح سے کہ وہ اس طرح سے خواب میں آئی، اس طرح سے خواب میں آئی، اور اپنے خواب آئے بتا دیے۔ پہلی شادی ہو چکی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ عاقل بالغ تھے، سمجھ
داری تھی، سمجھ آ چکی تھی. اس وقت میں بھی اپنے باپ کو نے اگر کہا تھا بینک سے پینشن لے آؤ تو اس پینشن کو گھر لانے کے بجائے وہ گھومنے پھرنے چلے گئے، دوسرے شہروں میں زندگی گزاری اور کافی دنوں بعد، مہینوں بعد واپسی کی. تو ایسے آدمی کو اگر احمدیت اپنا نبی مانتی ہے تو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ احمدیت کا کیا حال ہوگا. دیش پر ناجائز قبضہ کرنے والے انگریزوں سے دوستی رکھی، ان کی تعریفات میں قصیدے پہ قصیدے لکھے اور ہمارے وطن عزیز کے لیے جو قربانیاں دے رہے تھے، فار ایگزامپل جھانسی کی رانی، بھگت سنگھ اور ان گنت ہزاروں نام ہیں جو اپنی جوانی کے دنوں میں، جس میں آدمی اکثر کر کے جینٹس لڑکیوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، لڑکیاں جینٹس کی طرف، وہ انہوں نے لائف کی قربانیاں دی اور اپنا سروستر نشاور کر دیا، دیش پر اپنا خون بہا دیا زمین پر، اس لیے کہ دیش آزاد ہو جائے. ایسے وقتوں میں ان لوگوں کو غلط کہا گیا، ان لوگوں کی نندا کی گئی، ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کی گئی اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انگریزوں کا ساتھ دیا گیا، ان کی تعریفات کی گئی اور ان کی تعریفوں میں کلمہ جات لکھے گئے. اس کی گواہی بھی میں ایک احمدیز کے دوارا ہی یہاں پیش کر دیتا ہوں. کسی نے مرزا صاحب سے پوچھا کہ کیا گوروں کے خلاف جہاد کرنا ٹھیک ہے، تو اپنی کتاب گورنمنٹ انگریزی میں کہتے ہیں گوروں کی اطاعت کرنا عین عبادت ہے. گورنمنٹ انگریزی کی اطاعت کرنا عین عبادت ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں. اور ان کے خلاف جہاد کی سوچ رکھنے والا حرام زادہ ہے. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنگ آزادی کے لیے یا گوروں سے آزادی کے لیے جتنے بھی لوگوں نے اپنی جانیں گوائیں، قربانیاں دیں، وہ کیا سب لوگ حرام زادے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اور کہتے ہیں ان کے خلاف جہاد کرنے کی سوچ کوئی حرام زادہ ہی رکھ سکتا ہے. اور مزید فرماتے ہیں اور میں وہ مہدی موعود ہوں اور گورنمنٹ انگریزی میری تلوار ہے اور ہم عراق شام میں اپنے جوہر دکھائیں گے. اور فرماتے ہیں مرزا صاحب گورنمنٹ انگریزی کی اطاعت میں اور جہاد کے خلاف میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ 50 الماریاں تک بھر جائیں، حالانکہ ایک ٹیبل کے اوپر ان کی ساری کتابیں رکھی جا سکتی ہیں. اور پھر اپنی ایک کتاب تحفہ کیسریہ، میرے خیال میں جو خط لکھا ہے انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کو، ملکہ وکٹوریہ سے کہتے ہیں کہ آپ نور ہو اور نور کو نور کھینچتا ہے، اسی لیے میں تمہارے وقت میں آیا ہوں. اور 1852 کی جنگ آزادی میں جب مرزا صاحب کی عمر 16-17 سال تھی تو ان کے پاپا نے، حضرت غلام مرتضیٰ نے گوروں کو 50 گھوڑے بما سوار دیے، جس میں بیچاری جھانسی کی رانی اور دوسرے ہمارے سارے قومی ہیرو، برصغیر پاک و ہند کے سارے قومی ہیروز جو تھے بیچارے مارے گئے، اور سلطنت مغلیہ کا بھی اختتام ہوا. تو اب دیکھا جائے اتنے عظیم لوگ، بھگت سنگھ اور ٹیپو سلطان، ہر بندہ جو اپنوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی مٹی کے لیے ایک مقبوض قوم کے خلاف لڑ کے تو بیچاروں نے اپنی جانیں گوا دی، کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا. تو یہ مرزا صاحب دیکھیں انہی گوروں کی ایسے تعریفیں کر رہے ہیں. کیا وہ سب لوگ حرام زادے تھے مرزا صاحب کے بقول؟ اور پھر مرزا صاحب اپنی ایک کتاب کشتی نو میں گوروں کو دعائیں دیتے، یہاں تک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ جس طرح تم نے
اس دنیا میں گوروں کے منہ سرخ اور لال اور منور بنائے ہوئے ہیں، اے پروردگار آخرت میں بھی تو ان کے منہ ایسے ہی لال اور روشن اور سرخ بنانا۔ پاکستان انڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ، بچے اسپیشلی، ہر بندے کو پتا ہوگا کہ گوروں نے کتنے ظلم ڈھائے، کیا کچھ کیا۔ تو اب جو لوگ بےچارے لڑے گوروں کے خلاف، ایک طرف وہ لڑنے والے تھے اور ایک طرف یہ خاندان تھا مرزا صاحب کا، ان کی مطلب پرستش کرنے والا اور ان کا پالتو اور غدار وطن، وطن کے غدار۔ احمدیت کے فاؤنڈر صاحب نے آریہ سماج کی عورتوں پر ولگر کمنٹس کیے، ان نیسیسری irrelevant کمنٹس کیے، عورت کی ذات کو پامال کو، ان کی عزت و حرمت کو پامال کیا، ان کے مقدس کو، اور اس طرح کے کمنٹس کیے کہ وہ یہ کراتی پھرتی ہیں، وہ کراتی پھرتی ہیں۔ تو ہم نے تو کبھی کسی پہ نہیں کہا، ان کو نہیں کہا کہ آپ لوگ متا کراتے پھرتے ہیں، آپ لوگ مزاروں پہ جاتے پھرتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ کہ ولگر لینگویج جو کہ گلی محلے یا سڑک گٹروں کے پاس بھی پلنے والے بچے بھی شاید نہیں بولتے ہوں گے، اور انہوں نے اس طرح کی لینگویج یوز کی کہ آریہ کا پرمیشور نابی سے یا کیا لفظ تھا اس سے 6 انگل نیچے ہے۔ یہ زبان میں نے گالی بازوں سے تو سنی تھی۔ پہلی بات تو آریہ سماجی لوگ کسی طرح کے شیولنگ، کسی طرح کی یونی، کسی طرح کی بت پرستی کو وشواس تو کرنا بہت دور کی بات، کنڈیم کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اس طرح کی باتوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ بت پرستوں کو تو ہم مانتے نہیں، اور جو پنڈت لوگ ایسی تعلیمات دیتے ہیں ہم انہیں مانتے نہیں۔ احمدیت کے فاؤنڈر صاحب نے کیا کیا کام ایسے رہے جو نہیں کیے؟ انہوں نے لوگوں کی موت کی بھوشیوانی کی۔ اگر ایک لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے، وہ ان کی بات نہیں مانی، اپنا گھر بسا کر بیٹھ گئی، تو اس کو کہا اس کا باپ مر جائے گا، اس کا شوہر مر جائے گا، وہ ویڈو ہو جائے گی، وہ ودوا ہو جائے گی، وہ ان کے نکاح میں آئے گی نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، موت کا وقت مقرر ہوتا ہے، ٹائم کی بات ہے کہ اس کے فادر انتقال کر گئے، بٹ وہ اور اس کا ہسبینڈ تو پوری اچھی اور لمبی زندگی گزار کے گئے، دونوں ایک دوسرے کے وفادار رہے۔ انہوں نے لوگوں کی موت کی بھوشیوانی یہیں تک نہیں کی، انہوں نے لیک رام جی علیہ السلام کے ریگارڈنگ بھی بھوشیوانی پیش گوئیاں کر دی، اور جب لگنے لگا کہ اس کی موت نہیں ہونے کی، تو اب یہ بات تو خدا بہتر جانے کہ کون قتل کر کے گیا، کون سا وہ ہیڈن ہینڈ تھا۔ بہرحال ان کی پیاری انگریز حکومت نے بھی ان پہ شک کا اظہار کیا تھا اور تلاشی لی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ تلاشی لینا بھی کافی بڑی بات ہوتی ہے، اور بعد میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کوئی فرشتہ آیا تھا آسمان سے، وہ آ کے قتل کر دیا۔ ایک طرف تو آپ کی جماعت یہ بتاتی ہے کہ آسمان از نتھنگ، اور یہ ایک گیسز کا طرح ہے، گیسز کا کلیکشن ہے۔ ایک طرف آپ کے فاؤنڈر، آپ کے نبی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کا نکاح اسی آسمان پہ ہوا، تو ہم لوگ کون سی بات مانیں؟ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نکاح آسمان پہ ہو گیا، ایک طرف آپ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ عیسیٰ جی علیہ السلام تو آسمان پر گئے نہیں، اور جب گئے نہیں تو واپس کیسے آئیں گے؟ تو آپ لوگوں کی کون سی بات مانیں؟ ایک طرف آریہ سماج کے فاؤنڈر جنہیں کہا جاتا ہے دیانند سرسوتی جی، وہ اپنے دیشتا کی ایکتا اکھنڈتا کے لیے چلے گئے، مر گئے، قتل ہو گئے، بیچارے کھپ گئے۔ ایک طرف آپ کے سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں رہے انڈیا میں، تو بھی یہاں کے سوچا ہم طاقت سے لے لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، جیسے سب سے بڑے تیس مار خاں ہو۔ یہی نہیں، جب وہ پاکستان میں بھی چلے گئے تو وہاں بھی اپنے نام نہاد فوج بنانے کی کوشش کی۔ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی طاقت حاصل کر لے تو بھائی شاید سرکار حکومت ان کی بن جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو دیش میں دیش بنانے کی کوشش کرتا ہے، اسٹیٹ میں اسٹیٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور یہ بھی سچ ہے کہ میں سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ان خلفاء کے نہ تو مجھے آج تک نام یاد ہوئے، اور نہ ہی میں نام یاد کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ میں تو اپنے گروپ میں ان لوگوں کے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تو طاہر امجد صاحب نے چھیڑا بات کو، اور یہ خود کہتے ہیں مت چھیڑ ملنگا نو، اب انہوں نے ایک ملنگ کو چھیڑا ہے تو پھر مجھے قصے یاد آ گئے۔
احمدیت کے فاؤنڈر صاحب تو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو تو ایک طرف رکھ دیا گیا، وہ کیا کہہ کے گئے، وہ سکھا کے کیا گئے، وہ تو سب ایک طرف ہو گیا. اور یہ آپ ہی لوگوں کی تفسیر کبیر جلد نمبر 6 از حضرت خلیفہ ثانی صفحہ نمبر 390، جس طرح وہ لوگ یعنی کہ عیسائی لوگ اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں، اسی طرح یا اس کے قریب تم بھی اپنے لیے خلافت کا انتخاب کا طریقہ ایجاد کرو. چنانچہ اس طریق سے قریباً 1900 سال سے عیسائیوں کی خلافت محفوظ چلی آتی ہے. یعنی کہ یہ کانسیپٹ عیسائیوں سے لیا گیا ہے. عام احمدیز کو کیا بتایا جاتا ہے؟ اللہ بناتا ہے، خلیفہ جی کے الیکشن پر سوال نہیں ہو سکتے، خلیفہ جی کے انتخاب پر سوال نہیں، خلیفہ کی ذات پر ہی سوال نہیں ہو سکتے، بیکاز اللہ بناتا ہے. کتنی اچھی تعلیمات دیتے ہیں آپ اپنے احمدیز فالوورز کو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حکومت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم جبر کے ساتھ ان لوگوں کی اصلاح کریں. اگر حکومت ہمارے پاس ہوتی تو ایک دن کے اندر اندر یہ کام کر لیتے، ماشاءاللہ. یعنی کہ طاقت آئی نہیں جتنی چاہیے تھی تو لوگوں کا کیا حل کرتے. جس دیش میں پیدائش لی، جس دیش میں بڑے ہوئے، اور جس دیش میں یہ باتیں لگی کہ انہی کے فالوورز، انہی کے مرید، انہی کے چاہنے والے، انہی کے یہاں کی عورتوں نے الزام لگائے. میں ان کی کتابوں پہ نہیں جاؤں گا، نہ ان کا کوئی نام لوں گا، بٹ یہ کیا وجہ تھی کہ سب سے زیادہ الزامات کیریکٹر اسیسینیشن کے انہی کے لوگوں نے لگائے، انہی کی عورتوں نے لگائے، اور کسی نے نہیں لگائے. کیا آج کی تاریخ میں مامور من اللہ کا دعویٰ کرنے والے حضرت مرزا، کیا نام ہے ان کا، عبد الغفار جمبا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسا کوئی الزام لگا؟ اب آپ یہ کہیں گے ان کے پاس فالوورز ہی کتنے ہیں. بٹ اگر ان کے پاس کوئی الزام خدا نخواستہ لگ جائے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کوئی اثر وہ قسم والی ہوتی ہے، کون سی مؤثر با قذاب، پتہ نہیں عذاب کیا ہوتی ہے، کہ یا تو وہ مر جائے یا میں مر جاؤں، وہ قسم کھانے کو تیار ہے. ان سے قسم بھی نہیں کھائی گئی ان لوگوں سے جب انہوں نے الزام لگائے، اور بلکہ یہ کہا گیا کہ 4 گواہ لاؤ. ٹھیک ہے جی، تو بات پہ بات بڑھتی چلی گئی. میرا سوال صرف یہ ہے کہ آخر کیوں ایسے موقع آئے کہ لوگوں نے الزام لگائے. میں صرف ایک واقعہ پیش کرنا یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک بچہ اور بچی کی شادی کرائی جائے تھی، اور شاید قادیانی ہی کے وہ لوگ تھے، اور اس بچی کی شادی کرانے کے بعد 1 یا 2 دن کے اندر اندر اس کے پتی دیو یعنی کہ ہسبینڈ کو باہر بھیج دیا گیا کہ جماعت کے کام سے جاؤ. بہت دور ملک میں، ظاہر سی بات ہے کہ پانی کے جہازوں کے سفر ہوں گے، اور وہ بندہ کیا اپنی 1 دن کی دلہن کو چھوڑ کے گیا تھا، 12 سال تک تو اسے آنے نہیں دیا گیا. اگر لوگ کہتے ہیں تو کیا غلط کہتے ہیں کہ بھائی کسی خاص مقصد سے بھیجا گیا تھا. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، فیکٹس بتاتے ہیں. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہی کے فالوورز نے جب یہ باتیں بتائیں، اپنے بیان ریکارڈ کروائے، تو خلفیہ بیان دیے اور یہ کہا کہ ہم مر جائیں. مسلمان کوئی کچھ بھی ہوگا اپنے بڑھاپے کے بزرگ کے ٹائم میں جھوٹ نہیں بولے گا، قسم دھرم کھا کے یہ نہیں دے گا. اگر وہ جھوٹ بول کے گئے ہیں قسم کر کے تو ان کی اپنی وہ تو بہرحال بہت زیادہ کچھ کہہ کے گئے ہیں، وہ سب لوگوں کو پتا ہے. مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اپنے ایسے رشتوں سے بھی الزام لگے ہیں جن رشتوں کے بارے میں آدمی سوچ نہیں سکتا. میرا سوال یہاں پہ کیریکٹر اسیسینیشن کا بالکل نہیں، خدا بہتر جانتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب پہ سوال کیے جائیں تو پرانے نبیوں پر پہنچا جاتا ہے، خلافت پر سوال کیے جائیں تو جھٹ سے خلافت راشدہ کو لایا جاتا ہے. یہ جو 12 سال کے لیے علیحدہ کرا دیا ایک نئے شادی شدہ جوڑے کو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ علیہ السلام تو صرف آپ کے سیکنڈ خلیفہ ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ لیڈیز کی میٹنگ بلائی تھی، ان سے صلاح مشورہ کیا تھا کہ آپ لوگ یہ بتاؤ کہ ایک عورت یا شادی شدہ عورت جو اپنے ہسبینڈ کو دیکھ چکی اور یہ والا سکھ لے چکی ہے، تو اس کو اپنے ہسبینڈ سے زیادہ کتنا ٹائم دور رکھا جا سکتا ہے. تو عورتوں نے جو ان کو صلاح مشورہ دیا تھا، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ کسی بھی آدمی اور عورت کو 4 مہینے سے زیادہ الگ نہیں رکھا جائے گا. تو کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو فالو کیا سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کہاں 4 مہینے کا فرق، کہاں 12 سال کا. اور یہ سب جانتے ہیں کہ لڑکوں کو جینٹس کو ہی ضرورت نہیں ہوتی. فرسٹ نیڈ آف ہیومن از فوڈ اینڈ سیکنڈ از سیکس. دونوں ہی کو سیکس کی بھی ضروریات ہوتی ہے. تو کیا اس لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں تھی جس کو یہاں چھوڑا گیا، یا یہ کہ اس کا کچھ ارینجمنٹ کیا گیا ہوگا معذرت کے ساتھ؟ اتنے پوائنٹس کافی ہیں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے.
طاقت کی پوری لالسا تھی کہ کسی طرح ستا ہاتھ میں آ جائے, حکومت ہاتھ میں آ جائے تو یہ کر دیں وہ کر دیں. پیرالل فوج بنانے کی کوشش کی گئی, حالانکہ خدا نے ناکام کیا. اب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ الصلوۃ والسلام پیدا قادیان میں ہوئے اور ان کی خبر مبارک بھی وہاں ہے. تو میری جانکاری میں تو کوئی بات ہے نہیں کہ ان میں سے کوئی سے بھی خلیفہ صاحب علیہ الصلوۃ والسلام قادیان میں دفنائے گئے ہوں, اور اگر کوئی ایک آدھ ہوں تو الگ بات ہے. ایک پوسٹ میں نے دیکھی تھی, میں دیکھتا ہوں یہاں مل جائے, کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے بیٹوں میں سے کوئی خلیفہ بنے, بلکہ وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کو ان باتوں کی بھنک لگے اور ان کے دماغ میں یہ بات آئے. اور سچائی دوسری طرف یہ ہے, اسے کڑوی سچائی کہہ لیجیے, میٹھی سچائی کہہ لیجیے, کہ خلیفہ صاحب کے ٹینیور کے بعد ان کا ایک بیٹا خلیفہ بنا, اس کے بعد انہی کا دوسرا بیٹا خلیفہ بنا, اور اس بیٹے کے کیونکہ بیٹا نہیں تھا تو ان کا پتہ نہیں وہ بھانجا بھتیجا یا داماد کیا لگتا ہے, وہ خلیفہ بنائے گئے. تو ایک فیملی میں ہی اقتدار سنبھال لیا گیا. واہ جی واہ, سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز علیہ الصلوۃ والسلام. میں جتنا شارٹسٹ میں بتا سکتا تھا احمدیت کے ریگارڈنگ اور آپ کے سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کے ریگارڈنگ وہ میں نے بتا دیا. ایک آدھ پوائنٹ بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. طاہر امجد صاحب کو بلایا جائے گا, وہ کمپیریزن کرنے کے لیے ہے کیا. There is nothing to compare between دیانند سرسوتی جی. دیانند سرسوتی جی تو ایک برہمچاری آدمی تھے, انہیں تو شادی تک نہیں کی, اپنی زندگی دیش کے کاموں میں لگا دی. اگر انہوں نے دوسرے دھرموں پہ کمنٹس کیے ہیں تو ہم تو نبیوں کے تصور ہی کو نہیں مانتے, ہم تو تمام نبیوں کی دکانداری مانتے ہیں. اگر یہ آپ نے خود مان لیا کہ انہوں نے تمام دھرموں پہ کیے ہیں, اگر وہ مذہب اسلام پہ کوئی کمنٹس کیے بھی ہیں تو محترم آپ کو گھر سے بلانے نہیں گئے کبھی بھی کہ آپ آریہ سماجی بن جاؤ یا اپنا مسلمان دھرم چھوڑ دو, آپ اپنے مسلمانوں میں رہیں. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو ان کو کوئی نہیں مانے گا تو وہ خنزیر کی اولاد, ان کی ماں حلال زادے نہیں حرام زادے نہیں, انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا, نہ آپ کو کوئی اپنے میں کنورٹ کرنا چاہا. ایک طرف دیانند سرسوتی جیسی شخصیت جنہوں نے شادی نہیں کی, ایک طرف سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز علیہ الصلوۃ والسلام جن پہ 1000 طرح کے الزامات لگائے گئے, ہم ان پہ نہیں جائیں گے. ایک تو انہوں نے مذہب اسلام کے خلاف ورزی کی کہ ایک عورت کو اپنے قابل سے 12 سال تک دور رکھا. ایسے ایک ہی واقعات نہیں ہیں, بہت سارے مبلغوں کا تبلیغ کے نام پہ باہر بھیجا گیا اور علیحدہ کرایا گیا. اب یہ کس مقصد سے کرایا گیا یہ تو خدا بہتر جانے اور وہ لوگ بہتر جانے. ایک طرف طاقت کی لالسا اور ایک طرف آپ کے خلیفہ آف احمدیز علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر 4 تک کی اجازت ہے تو 4 تو ہر وقت رکھنی ہی رکھنی ہے. ایک اگر اللہ کو پیاری ہو جائے, کچھ ہو جائے تو اس کی کمی پوری کر لینی ہے. اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 28 بچے. تو یہ ساری دنیا داری والے نبھانے والے آدمی, طاقت کے لالسا رکھنے والے آدمی, حکومت کا اقتدار چاہنے والے آدمی, یہ کہنے والے کہ ان کے بیٹوں میں سے کوئی خلیفہ نہیں بنانے کا, اور اس کے بعد انہی کے خاندانی خلافت چلانے والے آدمی, اپنی خلافت کو عیسائیوں سے نقل کرنے والے آدمی, کیا کیا بتائیں آپ کو. ویسے ماشاءاللہ طاہر امجد صاحب آپ سینئر, سنسیئر اور بہت ہی قابل ممبر ہیں خدا کے فضل و کرم سے. میں کبھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ چیلنج کریں, اور پلیز خدا کے لیے کبھی کسی بلنگانو کو چیلنج بھی نہ کیجیے گا اور کسی کے دھارمک لیڈر کو نہ چیلنج کیجیے گا, کیونکہ جو آدمی نہیں بھی چاہتا کہ کسی کے مسئلے پہ بات کرے تو اسے بھی آنا پڑتا ہے, اسے پوچھنا پڑتا ہے کہ آخر آپ کو شکایات کیا ہیں. اب تک جو باتیں آپ نے کی تھی تو آپ نے کوئی شکایت پیش نہیں کی, آپ نے بس اتنا کہا تھا کہ جی اسلام کو بھی شامل کر لیا. تو جس آدمی نے تمام ریلیجنز پہ تنقید کی ہو تو اس نے اسلام کو بھی شامل کر لیا, تو کوئی بڑی بات نہیں. آپ لوگوں کے فاؤنڈر نے کیا کم کر لیا, عورتوں کی بھی ایسی تیسی کر دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی باتوں میں اپنی بات کمپلیٹ کر چکا ہوں. آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی پوائنٹس. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیں, ادروائز لوگوں کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اٹ از سفیشینٹ. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شک ایک میں مجدد مانتا ہوں, ایک ریفارمر مانتا ہوں, بٹ نبی تو نہیں مانتا ہوں. بٹ یہ ہے کہ وہ واقعی میں ایک اچھے انسان تھے, اور جیسے اولیاء اللہ مسلمانوں میں بہت لوگ ہو کے گزرے ہیں ایسے وہ بھی تھے. اور رہی بات امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والی, تو جن حدیثوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں تو بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یا تو ہم کمپلیٹ حدیثوں کو مانیں گے یا پھر کسی کو بھی نہیں. حدیثوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ جی علیہ السلام اور مہدی صاحب ایک ساتھ نماز پڑھیں گے. حدیثوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ کالا دجال آئے گا. حدیثوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ بن مریم ہی
نازل ہوں گے. تو عیسیٰ بن مریم تو یہ نہیں تھے, تو اس لیے مہدی علیہ السلام کے ہونے میں بھی بہت سارے سوالات ہیں, بٹ یہ میرا پوائنٹ اس لیے نہیں کیونکہ میں ان کو نبی نہیں مانتا ہوں. میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. آپ کے پاس کچھ کمپیئر کرنے کے لیے تو ہے تو آپ کہہ دیں, ادروائز اٹ از سفیشینٹ اینڈ مور دین سفیشینٹ. شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر فیصل صاحب, آپ نے وہی پرانے الزامات جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اچھالے جاتے رہے ہیں, جو ریفارمرز کے اوپر اچھالے جاتے رہے ہیں, آپ نے وہی پرانی پرچی مارکا علم کی شرلیاں چھوڑی ہیں. اس میں کوئی سنجیدگی نہیں پائی جاتی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے اوپر ذکر کیا کہ عربی کا ایک شعر ہے جس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے. مجھے نہیں پتا کہ امیر فیصل صاحب شعر و ادب اور اس کی کیا شعر کی کیفیات ہوتی ہیں, اس کو سمجھتے بھی ہیں یا نہیں, عربی دانی کتنی جانتے ہیں کتنی نہیں. ترجمہ کر لیا تو بس اس کے اوپر اب میں بات کرتا رہوں. تو یہ تمام الزامات انتہائی لغو, فضول اور بے بنیاد ہیں. میں ان تمام الزامات کو, تنقید کو رد کرتا ہوں. اب آپ نے چونکہ اس طرح کا طرز اپنایا ہے کہ یہ نفرت کی تعلیم دیتی ہے, اب میں ہندوتوا کی بات کرتا ہوں. پنڈت دیانند سرسوتی صاحب نے, اب میں تنقیدی لحاظ سے بات کرتا ہوں, جہاں میں ان کی علمیت کا اور ان کا قائل ہوں کہ انہوں نے اپنا سا تیر چلایا اور تمام مذاہب کے اکابرین اور ان کی کتب کو کا تمسخر اڑایا. یہی وہ مزاج تھا جس نے ملک میں ایک بدامنی پھیلائی. آپ کہتے ہیں کہ پورے ہندوتوا کا بنیاد رکھی. ہے کیا ہندوتوا؟ ویدک تعلیم کی طرف بلایا. ویدک ہے کیا؟ آپ پہلے وید پر بات کر لیں, رگ وید کی بات کر لیں. آپ کہتے ہیں, اب آپ نے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پر جو جمبا صاحب کی طرف سے یا ادھر سے الزامات آئے ہوں گے وہ بھی پرچی مارکا کی شوریاں لگا دی, اور ان کی کریکٹر ایسوسیشن میں کروں گا نہیں لیکن کر بھی رہے ہیں. یہ اسی طرح ہے جیسے سلمان رشدی کی کتاب سٹینک ورسز کا حوالہ دیا جائے, یہ لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے, تو اس پر پڑکے لگائے جائیں. تو ہے مداری تیرے سب شوق دے ہم دیکھ چکے. اب میں اس میں کوئی کمنٹس اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں ان تمام الزامات جو آپ نے لگائے ہیں اس کو کلیتاً رد کرتا ہوں. یہ محض حسد, بغض اور کینے کے شراروں میں پلے ہوئے ایک زہر آلود پیغام ہے جس میں کوئی سنجیدگی نہیں, کوئی علمیت نہیں پائی جاتی. اگر آپ چاہیں گے تو موضوعات مختلف آپ نے اکٹھے کر دیے ہیں. آپ نے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی سیاسی وابستگی جو انہوں نے ملک کے لیے بہتر سمجھا اس پر بھی تنقید کر دی. محترم, حب الوطنی من الایمان ہے, وطن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جو حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ بہترین فیصلے کرتے ہیں. یہ کوئی سیاسی یا پولیٹیکل فورم نہیں تھا ہے کہ جس پر بات کی جائے. کیا سیاسی فیصلے لیے گئے, کس طرح کیا گیا, یہ بالکل موضوع ڈفرنٹ ہے. اگر آپ چاہیں گے تو اس پر بات ہوگی. آپ کہتے ہیں کہ آریہ سماج یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اسلام کی اور دوسری مذاہب سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے تو آپ کمپیریزن کرتے ہیں اور پھر آپ اچھی اچھی چیزیں ان میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. میں جہاں پر رشی منی جو فلاسفر گزرے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں کہ انہوں نے دیانتداری سے جو سمجھا اس کا اظہار کیا, جتنے بھی فلاسفر ہوں. لیکن پنڈت دیانند سرسوتی نے صاحب نے یا مول شنکر صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس کی نفرت کی بنیاد رکھی ہے. انسانیت کے خلاف انہوں نے جنگ کی ہے. اب یہ میرا الزامی آپ سے سوال ہے. انہوں نے نہ مسیحیت کو چھوڑا ہے, نہ اسلام کو چھوڑا ہے,
نہ انہوں نے بودھزم کو چھوڑا ہے، نہ انہوں نے جینزم کو چھوڑا ہے، نہ انہوں نے سکھزم کو چھوڑا ہے، اور ہر طرف نفرت کی آگ پھیلائی ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ کسی کو دعوت نہیں دیتے۔ محترم، آپ کی جانکاری میں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، شدھی کی تاریخ کیا ہوتی ہے؟ کہ لوگوں کو شدھ کرنا ہے، واپس لانا ہے سناتن دھرم کی طرف۔ یہی تو موومنٹ تھی، یہی تو نفرت کی بنیاد تھی، یہی تو ہے انسان کو گائے کے آگے جھکا دینا۔ اس سے بڑی انسانیت کی تذلیل کیا ہوگی؟ آپ بات کرتے ہیں اخلاقیات کی، ان کی زندگی میں کیا ہوا، ان کی فلانی وائف کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، کیسے نہیں ہوا۔ میں ان باتوں پر الجھنا نہیں چاہتا، لیکن وہ تو شادی ان کی طے ہوئی، وہ چھوڑ کر بردوں میں چلے گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ آپ ان کی تعلیمات پر اگر سارا بھارت، سارا انڈیا عمل کر لیں، شادی کرنے سے انکار کر دیں، تو کیا ہوگا؟ انسانیت ختم۔ کوئی پریکٹیکل وے آف لائف نہیں ہے۔ پنڈت جی نے جو عملی طور پر کیا، آپ کو بھی چاہیے کہ وہ کر لیں، اور باقی سارے بھی ویسے ہی کر لیں، تاکہ آگے سے نسل ہی ختم ہو جائے انسانیت کی۔ یہ ہے تعلیم۔ اتنا بھونڈا مذاق کیا ہے انسانیت کے ساتھ۔ آپ کہتے ہیں کہ ویدک کی تعلیم عام کرنی ہے۔ بھائی شیو، ان کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ شیو لنگ کی پوجا کرتے۔ شیو کی پوجا کیسے کی جاتی ہے؟ شیو لنگ کے اوپر دودھ نہیں ڈالا جاتا۔ اس عضو تناسل کو جو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس کے نیچے جو پڑا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ یونی ہوتی ہے۔ پنڈت جی مہاراج نے جب وہاں گئے ہیں اور انہوں نے بھیٹ چڑھتے ہوئے دیکھی ہے کہ ان کی بھیٹ کو چوہے کھا گئے ہیں، تو ان کو ہوش آیا کہ یہ جو شنکر، جو اپنے شیو جی ہے، یہ مورتی ہے، وہ اپنے بھیٹ جو چڑھائی گئی ہے اس کی رکھوالی نہیں کر سکتے، تو انہوں نے باقیوں کی کیا رکھوالی کرنی ہے؟ ایک کامن سینس کی بات ہے۔ اب آپ ویدک پر رہیں تو وہ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ نیوگ کی تعلیم دیتے ہیں کہ پتی جو ہے کاروبار کرنے کے لیے باہر گیا ہے، تو پتنی صاحبہ جو ہے وہ دائیں بائیں منہ مارتی رہیں، اور واپس آئے خامند تو اس کو بتائے کہ تیرا یہ 5 سالہ ہے، یہ 3 سالہ ہے، یہ کیا ہے۔ اس طرح کے معاشرے کی آپ ترویج چاہتے ہیں؟ یہ ہندوتوا ہے۔ پنڈت جی نے جس کی بنیاد رکھی ہے، وہ انڈیا میں نفرت پھیلانے کے لیے، دوسرے مذاہب کی توہین کرنے کے لیے ہندوتوا کی بنیاد رکھی ہے کہ ہمارا جو دھرم ہے بس وہی اٹرنل ہے، سناتن دھرم ہے، اور باقی سب غلط ہیں۔ تو محترم، جب اس طرح کی بات کی جائے تو یہ محبت کا پیغام ہو گیا۔ دوسروں کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز رویے، رنگیلا رسول ہو یا دوسرے ہو، کر کے ایک کمپین چلائی گئی پورے ملک میں۔ یہ محبت کا سفر ہے؟ یہ انسانیت کی فلاح کا ہے؟ ہندوتوا سوچ، ہندو ایکسٹریمزم، یہ ایک زہر آلود سوچ ہے جس کا ہمیں آج جوہر انڈیا میں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ گاؤ رکشا کے طور پر ایک جانور کی حفاظت کے لیے لوگوں کو سنسار کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے۔ یہ محبت کا درس دیا ہے کہ گائے کے آگے انسانیت کو جھکا دیا ہے؟ یہ تعلیم دی ہے؟ جب ہم تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تعلیمات ہیں کیا۔ ویدوں کا خدا جو ہے وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے، اس کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کے گناہوں کو معاف کر سکے۔ کرم کا جو تصور ہے کہ جو کچھ کیا ہے وہ بھگتنا پڑے گا، آپ کو مختلف جنم لینے پڑیں گے، کوئی نجات نہیں ہے، اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ وہ معاف کر دے۔ اس کے مقابل پر اسلام کا خدا جو ہے، اللہ جو ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ اسلام تعلیم دیتا ہے
لکل دائن دواؤن و دعاء الذنوب استغفار کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وہ اس خدا کا تصور پیش کرتا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بار بار رحم کرنے والا ہے. پنڈت جی مہاراج تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مذاق اڑاتے ہیں. پنڈت جی مہاراج تو اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ دیکھو اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہے کہ رحمان ہے رحیم ہے. تو وہ تو رحم کو جائز ہی نہیں سمجھتے. اگر کسی انسان سے غلطی ہوئی تو اگلے جنم میں وہ کتا بن کر نکلے گا، سانپ بن کر نکلے گا، بچھو بن کر نکلے گا. موکشا کا کیا تصور ہے؟ جب ان فرسودہ اور رسومات کے خلاف اس دھرتی کے بطل جلیل بودھا علیہ السلام نے آواز اٹھائی کہ یہ سب ڈھونگ ہے، یہ وید سب غلط ہے، ایک ریفارمر کے طور پر ہمیں سامنے آتے ہیں، تو پنڈت جی نے کیا کیا؟ ان کے خلاف آواز اٹھائی، نفرت پھیلائی بودھوں کے خلاف. جب مہاویر نے یہ کہا، فاتح نے، جین نے، کہ یہ غلط ہے، ان پر تنقید کی کہ یہ برہمو سماج ہے، یہ برہمو سماج جنہوں نے مذہب کو اپنی اجارہ داری بنا لیا ہے کہ وہ بھگوانوں کو اپنے وس میں کر کے ان کو مجبور کر دیتے ہیں کام کرنے کے لیے. تو پنڈت جی مہاراج نے کیا کیا کہ اس کا ساتھ دیا کہ یہ برہمو سماج جو ہے اس کے خلاف جو آواز اٹھنے والی تھی ان کے خلاف فتوے دیے. تو نفرت کا پیغام پنڈت جی کا ہے، اور یہ ہندوتوا سوچ ہے جو دی گئی ہے، جنہوں نے بعد میں آ کر انڈیا میں رہنے والے لوگوں کے اندر ایک احساس پیدا کیا کہ یہ جو فورن آئیڈیاز ہیں، چاہے وہ مسیحیت ہو، اسلام ہو یا دوسرے مذاہب ہوں جو ڈفرنٹ سیولائزیشنز آئی ہیں، یہ سارے بدیشی ہیں. انڈیا میں جو نظام ہوگا وہ لوکل ہوگا، یعنی صرف ہندوتوا ویدک تعلیم جو کہ اپنے عمارت کے بسیدہ ہونے کی وجہ سے خود ہی ڈھل چکی ہے. بے شک پنڈت جی نے کوشش کی کہ ذات پات کو علیحدہ کر دیا جائے، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ویدک تعلیم نہیں ہے، یہ پنڈت جی کی تعلیم ہے. وید کیا کہتے ہیں وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس طرح کی بڑکیں لگا دینا کہ نہ چھیڑ ملنگا نو آگ لگا دیں گے تو یہ وہ. امیر فیصل صاحب بڑے ہو جائیں، کچھ تھوڑی سی سنجیدگی بھی اپنے اندر لے آئیں. آپ نے اپنی فتح کا جشن بھی منانا شروع کر دیا ہے. ادھر بات چیت شروع ہوئی ہے، آپ شیو لنگ کی وجہ سے اور یونی کو چھوڑ کر ہم نہیں اس کو مانتے تو کس کو مانتے ہیں؟ ہنومان جی کو مانتے ہیں. جب پنڈت جی یہ کہتے ہیں کہ میں ویدک کی تعلیم کو عام کر رہا ہوں تو وید ہے کیا؟ آئیں آج رگ وید پر بات کر لیتے ہیں، کل دوسرے ویدوں پر بات کر لیں گے، اپنشدوں پر بات کر لیں گے، پرانوں پر بات کر لیں گے. اب بات تو کریں. صرف یہ پرچی مار کا علم کی شرلیاں چھوڑ کر مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یوں کر دیا، وہ کر دیا، لڑکی کے لیے اپنے بچوں کو یہ کر دیا، شعر کا عربی شعر کا ٹرانسلیشن یہ کر دیا. یہ بات کرنی ہے آپ نے اور سمجھتے ہیں کہ کوئی علمی آپ میدان مار رہے ہیں. یہ آندھی اٹھتی رہی، برق گرتی رہی، جیل کی گود میں فتنے پلتے رہے، ایک پودا تناور شجر بن گیا، بے بسی سے عدو ہاتھ ملتے رہے. تنگ ہم پر اگرچہ ہوئی یہ زمین، ایک سے انگنت ہم ہوئے کہ نہیں، تم خدا لگتی کہنا ہماری نہیں، ہم تو دیوانے تھے دھن میں چلتے گئے. یہاں تک آپ نے پنڈت لیکھ رام جی کا ذکر کیا ہے، وہ بے شک پنڈت دیوناتھ سرسوتی صاحب کے ایک نمائندے تھے. آریہ مسافر اخبار نکالتے تھے پشاور سے. ان کی آپ نے ذکر کیا، میں شخصیات پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ آپ نے ذکر کر دیا اور آپ نے تمسخر اڑایا ہے کہ تلاشی لی گئی. تلاشی لینا بھی بڑی بات ہوتی ہے، اور بھائی تلاشی لی گئی تو اندر سے کیا نکلا؟
اندر سے کیا نکلا؟ الحمدللہ وہ سرخرو ہوئے. ہماری دہشت گردی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اور جس کی دعا سے آخر لیکھو مرا تھا کٹ کر، ماتم پڑا تھا گھر گھر، وہ میرزا یہی ہے. ارے زلف سے دار تک ہم ہیں، کیوں سمجھتے ہو بے نشان ہمیں؟ اور کل چلی تھی جو لیکھو پہ دے گئے دعا، آج بھی اذن ہوگا تو چل جائے گی. ہمارا تعلق ایک تصور خدا کا ہے، وہ ایک زندہ خدا کا تصور ہے. ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ ہمارا مولا ہے، اس کے ساتھ ایک تعلق ہے. احمدیت نے کیا کیا ہے؟ احمدیت نے احمدیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق رکھنے کا رستہ بتایا ہے. جو گائے نہیں ہے، جو بندر نہیں ہے، جو شیر نہیں ہے، جو ناگ نہیں ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ زندہ خدا ہے اور دعا کا تصور دیا ہے. ہمارا ہتھیار ہماری دعائیں ہیں، اور اس کے دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق پیدا ہوتا ہے. اخلاق کی بلندی واقع ہوتی ہے، اخلاق بلند ہوتے ہیں، تنظیم ہوتی ہے، ایک سنجیدگی پائی جاتی ہے. جبکہ آریہ سماج ایک نسل پرستانہ، ایک شکست خوردہ ذہنیت کا نام ہے. آپ کہتے ہیں کہ ذات پات کا تعلق نہیں ہے اور ساتھ ویدک کی تعلیم آپ کرنا چاہتے ہیں. وید کہتے کیا ہے؟ اب آپ ویدک تعلیم کرنی ہے امیت اگروال صاحب، تو رگ وید کیا ہے اس کا آپ علمی جائزہ لیں. آئیں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وید ہیں کیا، پہلے ویدوں اور دوسرے وید کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، وقت کتنا ہے. ٹائم لائن دیکھ لیں. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور ہے تقریباً وہی وقت ہے کہ جب آریہ لوگ ادھر آئے ہیں انڈیا میں. انہوں نے کیا کیا؟ آ کر لوکل بستیوں کو برباد کر دیا ہے. ان کو جو لوکل تھے، ہڑپا کی تہذیب اور موجوداڑو کی تہذیب جس کے آثار ہمیں آج بھی ملتے ہیں، ان کو سب کو شودر بنا دیا ہے، انٹچیبل بنا دیا ہے. یہ محبت کا سفر ہے. یہ ویدوں کا ایک نسل پرستانہ، ایک ریسسٹ سوچ ہے جن کو آگے چڑھاوا دیا ہے. اسلام جس چیز کا درس دیتا ہے وہ واضح ہے کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے، اسلام بھلائی کی طرف بلاتا ہے. جبکہ ہندتوا، آریہ سماجی، یہ اس سماج کو جنم دینا چاہتے ہیں جس کی بنیاد ہی نسل پرستی پر ہے، جس کی سوچ یہ ہے کہ یہ جو ریس ہے، یہ سماج جو ہے یہ بہتر ہے اور باقی سب جنم لیتے رہیں گے، کبھی سانپ بنتے رہیں گے، کبھی بچھو بنتے رہیں گے. یہ نجات کا رستہ نہیں دیتا. یہ آواگون کا تصور پیش کرتا ہے، یہ ری انکارنیشن کا تصور پیش کرتا ہے جو کہ انتہائی مکروہ ہے. یہ اس چیز کا طرف بلاتا ہے کہ خدا کے پاس یا اللہ کے پاس یا ایشور کے پاس بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو معاف کر سکے. جبکہ اسلام کا خدا مالک یوم الدین ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بار بار رحم کرنے والا ہے. آریہ سماج ہو یا ہندو دھرم ہو، میں بینگ پاکستانی اس دھرتی سے تعلق رکھنے سے، میں رشی منی اور جتنے بھی آئے ہیں بزرگ، چاہے آپ انہیں جس مرضی نام سے یاد کریں، میں ان کی عزت کرنا چاہتا ہوں. وہ اپنے وقت میں صحیح سوچتے ہوں گے. اور اسی طرح اب اگر آپ کو دعوت دیتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ سنجیدہ ہیں کوئی علمی گفتگو کرنے میں، وہی پرچی مار کا علم کی شرلیاں چھوڑ کر فتح کے جشن منائیں تو خوش ہونا اچھی بات ہے، خوش فہمیوں میں رہنا
یا اس کی جنت بسا لینا، یہ امیت اگروال صاحب کو مبارک ہو. میں جانتا ہوں کہ آپ فتح کا جشن منائیں گے تو ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی چیز نہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اسلام کے مقابل پر جب آپ تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو ہندوتوا کی تعلیم ایک نفرت آمیز تعلیم ہے، ایک نسل پرستانہ سوچ کا نام ہے، جس کا عملی مظاہرہ ہمیں آج انڈیا میں موجود ایک خاص سوچ رکھنے والے، یہ بال ٹھاکرے ہوں یا دوسرے آپ کے سیاسی لیڈران ہوں، ایک اینٹی مسلم، اینٹی مسیحیت جو ہمیں مزاج انڈیا کا ملتا ہے، وہ اسی کی دین ہے. محترم طاہر امجد صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم. میں نے جو ٹوٹل حوالہ جات لگائے ہیں انہیں نہ کوئی ڈینائی کر سکتا ہے نہ کوئی انکار کر سکتا ہے. اب انکار کرتے رہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. ایشور ایک ہے، سرو شکتیمان ہے اور وہی ایک ہے. میں ٹوٹل باتیں اپنی آڈیوز میں کہہ چکا ہوں، ریکارڈ میں موجود ہے. ہم نہ کسی شیولنگ کو مانتے ہیں، نہ یونی کو مانتے ہیں، نہ گائے کو مانتے ہیں، نہ کسی مورتی کو مانتے ہیں. جب ہم کہہ چکے ہیں اور یہ دنیا جانتی ہے کہ آریہ سماجی ان سب چیزوں کو آڈمبر مانتے ہیں. آپ کے پاس اپنی احمدیت کے ڈیفنس میں کچھ نہیں، آپ کو اپنے احمدیت کے نبی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ نہیں. آپ مذہب اسلام پہ کیوں جا رہے ہیں؟ ٹاپک تو یہی تھا نا، احمدیت ورسز آریہ سماج اور دیانند سرسوتی جی ورسز سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز علیہ السلام. وائی آر یو ہائیڈنگ بیہائنڈ اسلام؟ اسلام پہ بعد میں کبھی بات چیت کر لیں گے. اور رہی بات ویدوں پہ، یہ انشاءاللہ ٹائم کا میٹر ہے، آہستہ آہستہ سب چیزوں پہ ڈسکس کر لیں گے. بٹ یہ مجھے عجیب و غریب معاملہ دیکھنے کو ملا کہ آپ کے نبی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے فاؤنڈر آف جماعت سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ باتیں اسلام پر کیے جا رہے ہیں. بہرحال دونوں کا کمپیریزن لوگوں نے دیکھا. ہمیں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، نہ اپنی کوئی چلانی ہے، جو لوگوں کی سمجھ میں آئے وہ بیٹر. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. جی طاہر امجد صاحب السلام علیکم. دیکھو میں اتنا جانتا تو نہیں ہوں اس دھرم کو، آریہ سماج کو تھوڑا بہت جانتا ہوں، زیادہ نہیں جانتا. لیکن وہ جو بتایا گیا تھا اوپر جو ٹاپک تھا، آپ بالکل رونگ چلے گئے. ایک آپ نے جو باتیں کی، جتنی باتیں کی وہ سیاسی باتیں تھی، ٹھیک ہے، اور جو وہاں انڈیا میں ہو رہا ہے وہ باتیں آپ نے کی. جیسا کہ مرزا صاحب پر یا دوسرے خلیفے پر جو باتیں کی، آپ نے اس کے ڈیفینڈ میں کیا بات کی یا کوئی حوالہ نہیں لگایا، وہ آپ باتیں کرتے گئے. تو سر آپ ٹاپک سے بالکل ہٹ گئے. اور پھر سر آپ نے بیچ میں اسلام کو لائے، ٹھیک ہے. آپ کو چاہیے تھا جو ان لوگوں نے، امیر فیصل بھائی نے سمجھو تنقید کی، تو تنقید کے آپ کو بھی حوالے نکالنے کے لگا کے باتیں کرنی تھی کہ یہ آپ کے اس میں لکھا ہے، اس پہ یہ لکھا ہے. پھر آپ باتیں کرتے رہیں، اس پہ بھی بات ہو جائے گی، اس پہ بھی بات ہو جائے گی. تو بات یہ ہے کہ ابھی بات آپ کر رہے تھے جس ٹاپک پر، اسی ٹاپک کو شروع رکھتے تو بہت ہی اچھا ہوتا. اور پھر آپ نے گائے کا نام لیا، گائے کا نام لیا، شپ کا نام لیا، اچھا سانپوں کا نام لیا. اچھا یہ تو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو سرے سے نہیں مانتے ان چیزوں. جتنے آپ نے یہ سارے الزام لگائے یہ تو اس طرف آتے ہی نہیں ہیں. یہ تو نہ تو مورتیوں کو پوجتے ہیں، نہ کسی سانپ کو پوجتے ہیں، نہ کسی گو ماتوں کو پوجتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی الزام ہی لگایا ہے تقریباً، کیونکہ اگر آپ جانتے ہوتے
کہ ان کے بارے میں، ان کے مذہب کے بارے میں، یا ان کے دھرم جو تھا وہ کیا ہے، وہ کس کو مانتے ہیں، کس کو نہیں مانتے. وہ تو نبیوں کو سرے سے نہیں مانتے، ٹھیک ہے. اور آپ کو چاہیے تھا کہ ان کے اپوزٹ جو سوال کیے، ان کے اپوزٹ جا کے ان کو بتاتے، بھائی یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ہے جو الزام امیر فیصل نے لگایا ہے، اس کے اپوزٹ آپ نے آگے بالکل اس کے اپوزٹ کام کر دیا ہے، بالکل اپوزٹ، ٹاپک کے اپوزٹ چلے گئے. اچھا میں ایک بات بتاؤں، ایک اپنا اپینین دینے لگا ہوں. امیر فیصل صاحب کی جگہ پر کوئی اور ہوتا نا تو بات میں بہت زیادہ تصادم ہو جانا تھا. یہ نہیں کہ میں امیر فیصل کو کچھ چک رہا ہوں یا ان کی تعریف کر رہا ہوں، یہ اس میں کوالٹی ہے امیر فیصل صاحب میں، وہ صبر تحمل سے کام لیتے ہیں، اچھے طریقے کے ساز مینولپی سازش، یہی کہتے ہیں نا انگلش، رنگ بازی کرتے ہیں. یہ ایک بڑا اچھا فن ہے امیر فیصل صاحب کے پاس نا.